वो एक डरी सहमी सी जवान लड़की थी जो रात के पिछले पहर सड़क किनारे इतने ख़राब मौसम में न जाने किसका इंतज़ार कर रही थी। दिन भर में जब कोई भी ढंग की सवारी ना लगी तो मुझे फिक्रमंदी के साथ साथ अब गुस्सा भी आ रहा था। घर जाता तो अम्मा की चक चक सुननी पड़ती, इसीलिए रात के 3 बजे तक मैं टैक्सी स्टैंड पर मौजूद था। बादल घटे हुए थे, अचानक ही तेज़ बरसात शुरू हो गई। मैं दूर से देख रहा था कि लड़की ने डर के रोना शुरू कर दिया है। मेरा ज़मीर मुझे बार बार इसकी मदद करने को कह रहा था, इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी लेके जैसे ही इसके पास पहुंचा, ये देखकर हैरान रह गया कि वो लड़की। मेरा नाम मुर्तज़ा है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। मेरी ज़िंदगी दिन रात की दौड़ धूप में गुजरती थी। घर में मेरी बूढ़ी माँ और 3 बहनें थीं और मेरी माँ हर वक्त मुझे यही कहती रहती थी कि तूने ही हमारे लिए सब कुछ करना है, तू ही हमारे दुख दर्द का सहारा है। पहले मेरी 2 बहनें और थीं जिनकी शादी मैंने बड़ी मेहनत मशक्क़त और कुर्बानी देकर कर दी थी। इनके जहेज़ के लिए मैंने रात दिन गाड़ी चलाई, पसीना बहाया, कभी भूखा सोया, कभी पैसा बचाने के लिए अपने कपड़ों की ख्वाहिश को मार दिया और इनकी शादियों के बाद भी मैं सुकून से सांस ना ले सका। पता नहीं बाबा को इतने बच्चे पैदा क्यों करने थे। वो खुद तो इस दुनिया से जल्दी चले गए, अपनी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर डालकर। लेकिन अब मैं फंस चुका था। मैं खुद भी एक इंसान था, मेरी भी ख्वाहिशात थी, लेकिन मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी और घर में मेरी कोई इज्जत बाकी नहीं रह गई थी। घर आता तो 3 बहनें और माँ होने के बावजूद मेरा कोई भी ख्याल ना करता, कोई ढंग से पानी तक ना देता, ना मेरे लिए खाना गर्म करता। मैं खुद ही किचन में जाता और ठंडा गर्म खाना खा लेता। कभी सालन ठंडा होता, कभी रोटी सख्त हो जाती, कभी जल्दी में हाथ जल जाता, कभी चाय गिरती तो पाँव पर छाले पड़ जाते, लेकिन कोई मुझे नहीं पूछता था, जैसे मेरा होना ना होना एक बराबर हो। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी थी। मैं सोचता था कि क्या मेरा यही मुकद्दर है कि सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देता रहूं और बदले में मुझे सिर्फ बेरुखी और तंज मिले। एक दिन सुबह सवेरे अजीब सा मौसम था। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी, जैसे बारिश बरसने को बेचैन हो। माँ ने मुझे आवाज़ देकर कहा कि खाली हाथ घर ना आना। कल भी तू खाली हाथ आया, तेरी बहनों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और घर का खर्चा भी चलाना है। मैंने थके हुए लहजे में कहा कि अम्मा, बरसात के दिन हैं, ऐसे में लोग कम ही घरों से निकलते हैं, सवारी मिलना मुश्किल है। लेकिन माँ का कहना था कि मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे तो पैसे चाहिए। तू चाहे कुछ भी कर, लेकिन शाम तक पैसे ला के देना। मैं खामोश हो गया क्योंकि माँ की बात काटने की हिम्मत न थी, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान था। मैं टैक्सी लेकर निकला तो सड़क पर वीरानी सी छाई हुई थी। लोग घरों में दब के बैठे थे, कहीं कहीं छतरी लिए कोई राहगीर दिखाई देता, लेकिन सवारी लेने को तैयार न था। आधा दिन गुजर गया था और अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली थी। पेट्रोल भी कम हो रहा था, जेब में पहले ही खाली नोटों की उदासी थी और ऊपर से घर की फिक्र दिमाग को खाई जा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे आज का दिन फिर खाली हाथ ही गुजरेगा और मैं माँ के सामने शर्मिंदा सा खड़ा रहूँगा। जब मुझे इधर उधर फिर से कोई काम नहीं मिला तो मैं गाड़ी टैक्सी स्टैंड पर लेकर खड़ी कर दी। वहाँ हमेशा की तरह और भी टैक्सी ड्राइवर खड़े थे, सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। मसला ये था कि जितने ज़्यादा ड्राइवर खड़े होते थे, इतना ही ज़्यादा रिस्क के टुकड़े बाँट जाते थे। यानी एक सवारी आती तो वो किसी और के साथ चली जाती और बाकी सब इंतज़ार करते रह जाते। ये भी सोचने वाली बात थी कि अगर मैं गाड़ी लेकर इधर उधर फिरता रहता तो अपना ही पेट्रोल ज़ाया करता, क्योंकि खाली सड़कों पर चक्कर लगाने का कोई फ़ायदा न था। इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि गाड़ी यहीं खड़ी करके किस्मत का इंतज़ार किया जाए, शायद कोई सवारी खुद आ निकले। डबल सड़क थी और मेरे सामने पार दरख्त के नीचे एक लड़की खड़ी थी। शाम ढल रही थी, बादल मज़ीद गहरे हो रहे थे और हल्की हल्की बारिश भी बरसने लगी थी। दूर से ही लग रहा था कि वो लड़की डरी सहमी हुई है, अपने दोनों बाजुओं को मजबूती से थाम कर खड़ी थी, जैसे सर्दी लग रही हो या जैसे खौफ से खुद को समेट रही हो। इसके चेहरे पर मासूमियत और बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन मैंने शुरू में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे वक्त में हर ड्राइवर की नज़रें सिर्फ सवारी पर होती हैं और मैं भी अपनी फ़िक्र में मुब्तला था। मैं कंधे पर कपड़ा डाले मुंह में माचिस की तीली हिलाता हुआ इधर उधर देखता रहा। कभी आसमान की तरफ निगाह उठती, कभी सड़क पर नज़रें दौड़ाता। कोई सवारी नज़र आती तो दिल में उम्मीद जागती, लेकिन फिर वो किसी और ड्राइवर के साथ चली जाती। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि आज फिर खाली हाथ घर जाना पड़ेगा।
اور ماں کی سخت آواز کانوں میں گونجے گی، وہ آواز جو مجھے ہمیشہ ایک کرخت لگتی تھی، کیونکہ وہ مجھے صبح سویرے جگاتی تھی، اور انسان کو جو صبح صبح جگائے، چاہے وہ محبت سے جگائے یا گانا گا کے جگائے، اس کی آواز دل کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ میں وہیں سوچوں میں گم کھڑا تھا کہ چند سواریاں آئیں بھی، لیکن بات بنتے بنتے بگڑ گئی۔ حالانکہ میں نے بہت کم پیسے مانگے تھے، لیکن پھر بھی وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی، جیسے میری قسمت ہی روٹ گئی ہو۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اندھیرا چھا رہا تھا، اور وہ لڑکی اب بھی اسی جگہ کھڑی تھی۔ بارش کی بوندیں درخت کے پتوں سے ٹپک کر اس پر گر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ وہیں موجود تھی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے، اور اس طرح شام کے وقت اکیلی جہاں کیوں کھڑی ہے۔ اس کی عمر بھی کم لگ رہی تھی، اور حسن بھی نمایاں تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے سائے بھی گہرے تھے۔ میری سوچوں کا طوفان بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک طرف دل کہہ رہا تھا کہ شاید اسے مدد کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف دماغ ڈرا رہا تھا کہ آج کل کسی کی مدد بھی کرو تو الٹا مصیبت گلے پڑ جاتی ہے۔ کوئی الزام لگا دے یا کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو کون نکالے گا۔ لیکن پھر بھی یہ خیال بار بار ذہن پہ دستک دیتا کہ اگر یہ ساری رات اسی طرح کھڑی رہی تو کہاں جائے گی، کیسے بچے گی؟ آخر یہ بھی ایک انسان ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے۔ میں نے فیصلہ کیا اور گاڑی گھما کر اس کے پاس لے کر روک دی۔ کھڑکی نیچے کر کے میں نے آہستہ سے کہا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، جانا تو ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میری پہلی سوچ یہی تھی کہ قسمت دیکھو، ایک سواری ملی اور وہ بھی کنگال۔ میں نے دل ہی دل میں مایوسی سے کہا، لیکن پھر بھی دل میں کہا کہ اگر یہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ساری رات یہاں کھڑی رہی تو اس کا کیا بنے گا؟ میں نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا، لڑکی ذات ہو، پیسے نہیں ہیں تو کیا ساری رات سڑک پہ کھڑی رہو گے؟ وہ خاموش رہی تو میں نے کہا، اچھا بیٹھ جاؤ، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے جھجکتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پیچھے بیٹھ گئی۔ بارش تھوڑی اور تیز ہو چکی تھی۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ اس نے ایک جگہ کا نام لیا۔ میں نے چونک کر کہا، اس جگہ کا تو مجھے پتہ نہیں۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ میں آپ کو راستہ بتاتی جاؤں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ دل میں عجیب سا بوجھ اور تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کہاں جانا چاہتی ہے۔ وہ مجھے راستے پہ راستہ بتائی جا رہی تھی اور میں اس کی ہدایت کے مطابق گاڑی آگے بڑھاتا جا رہا تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور بارش کی بوندیں مسلسل شیشے پر پڑ رہی تھی۔ سڑک پر ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا کہ بیوی، ادھر تو کوئی بھی نہیں رہتا، یہاں تو خالی میدان ہے اور جھاڑیاں ہیں، آپ مجھے کہاں لے جا رہی ہیں؟ اس نے نرم آواز میں کہا کہ میں غریب ہوں، میری رہائش کسی پکی گلی یا محل میں نہیں ہے، میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی ہوں جو ان آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی، اور وہ جھونپڑی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، شاید اسی لیے آپ کو شک ہو رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ غربت آدمی کو کیسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اندھیروں میں رہنے لگتا ہے۔ میں نے گاڑی آہستہ آہستہ اس کی بتائی سمت میں بڑھائی، لیکن جتنا آگے بڑھتا جا رہا تھا اتنی ہی سنسانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ کوئی چراغ، نہ کوئی مکان، نہ کوئی انسان، دور دور تک اندھیرا ہی اندھیرا اور ہوا کا شور تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا ڈر لگنے لگا، لیکن پھر میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ شاید واقعی وہ مجبور ہے اور جھونپڑی چھپی ہوئی ہے۔ آخر ہم ٹیکسی ڈرائیور لوگوں کو ہر قسم کے حالات میں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ مجھے ایک ایسے مقام پہ لے آئی جو بالکل ویران تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے مزاحمت کی، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور چاقو جیسے ہتھیار تھے۔ میں ان سے ٹکرانے کے قابل نہ تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے میری جیبیں ٹٹولی اور پرس نکال لیا۔ پرس ویسے ہی خالی تھا، اس میں کچھ نہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے نفرت سے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ خالی پرس رکھ کے گھومتے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے میرے ہاتھ سے گھڑی اتاری اور جیبوں میں جو کچھ تھوڑا بہت تھا سب چھین لیا۔ پھر انہوں نے گاڑی کی چابی بھی مجھ سے چھین لی۔ میری سانسیں رکنے لگیں، میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ یہ ایک گاڑی ہی میرا سب کچھ تھا۔ میری روزی روٹی کا واحد ذریعہ یہی ٹیکسی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ گاڑی لے کر مت جاؤ، میرا سب کچھ ہے، لیکن وہ ظالموں کی طرح ہنستے رہے اور کہا کہ ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں، ہمیں جو چاہیے تھا وہ لے لیا۔ میں زمین پر گرا ہوا بے بس دکھ رہا تھا کہ وہ لڑکی کب کی غائب ہو گئی تھی۔
اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ انہی کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور یہ سب ایک چال تھی۔ وہ معصوم اور مجبور بن کر مجھے یہاں تک لائی اور پھر مجھے ان کے حوالے کر کے کہیں اوجھل ہو گئی۔ وہ شکار کرنے والی تھی اور میں ایک سادہ دل ڈرائیور شکار بن گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری گاڑی لے کر وہ ہنستے ہوئے روانہ ہو گئے اور میری اپنی گاڑی تھی جس کے لیے میں نے دن رات محنت کی تھی، جس پر میرا پسینہ گرا تھا اور جو میرا سب کچھ تھی، لیکن اب وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا سوچ رہا تھا کہ آج کا دن کس قدر برا گزرا ہے۔ صبح سے سواری نہیں ملی تھی اور شام کو ایک سواری ملی تو وہ بھی میرا سب کچھ لے کر چلی گئی۔ اب میرے پاس نہ پرس رہا، نہ گاڑی، نہ چابی، نہ ہی کچھ اور۔ واپسی کا کوئی سہارا مجھے پیدل واپس سے آنا تھا، وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں قدم قدم پر خطرہ تھا، کیونکہ یہ علاقہ ویسے بھی محفوظ نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جہاں جرائم پیشہ لوگ رہتے ہیں، لیکن میں اپنی بدقسمتی سے خود یہاں چلا آیا۔ اب میرے پاس خالی ہاتھ تھے اور بے بسی تھی اور واپسی کی تھکی ہوئی اور خوفزدہ راہ باقی تھی۔ جب میں گاڑی سے اتر کر واپس آ رہا تھا تو میرا ذہن بوجھل تھا اور دل شکستہ تھا۔ مجھے راستے کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن پاؤں خود بہت آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچا تو سامنے قبرستان کی دیوار نظر آئی اور مجھے احساس ہوا کہ اب اسی کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ قبرستان کا نام سن کر ہی عام لوگ ڈر جاتے ہیں اور اب خود رات کے اندھیرے میں اس پہلو سے گزر رہا تھا۔ بارش کے بعد فضا میں نمی اور ٹھنڈک تھی اور درختوں کے پتوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی اندر ہی اندر ایک عجیب سا خوف کیونکہ ایک عام انسان کو ایسی ہی سوچیں ڈراتی ہیں۔ میرا دل دھڑکنے لگا اور مجھے یقین سا ہونے لگا کہ واقعی کوئی ہے۔ میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ میرے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو تھوڑی دیر پہلے مجھے اس مقام پر لے گئی تھی جہاں میری گاڑی چھن گئی تھی۔ میں نے حیرانگی اور غصے میں کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے میرا سب کچھ لٹ گیا، اب میرے پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس پر ہاتھ اٹھاؤں، ایک زوردار تھپڑ مار دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ عورت ذات پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ میں نے غصے سے کہا کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اب ڈر لگ رہا ہے؟ جب مجھے اندھیروں میں گھسیٹ کر ان لوگوں کے حوالے کر رہی تھی تب ڈر نہیں لگا؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ان لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ کام کر دو تو ہم تمہیں 1500 روپے دیں گے۔ میرے گھر میں ماں اور باپ بھوکے بیٹھے ہیں، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ میں نے کہا، تم پھر بھی جھوٹ بول رہی ہو، مجھے کوئی اور کہانی سنا رہی ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں ان لوگوں کو نہیں جانتی، میں بس ان کے کہنے پہ چل پڑی، کیونکہ اگر میں انکار کرتی تو شاید وہ میرے ساتھ کچھ برا کرتے۔ میری مجبوری تھی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تلخی سے کہا کہ معاف کر دوں؟ میری گاڑی چلی گئی، میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ گاڑی میرے بابا کی یادگار تھی جسے انہوں نے بڑی محنت سے بنوایا تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ معاف کر دو؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے کیا خبر تھی کہ ایسا ہوگا، میں تو خود اپنی جان کے ڈر سے مجبور ہو گئی تھی۔ اگر میں انکار کرتی تو وہ لوگ مجھے نقصان پہنچاتے۔ ہم دونوں اندھیرے میں کھڑے باتیں کر ہی رہے تھے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ہوائی چیز ہمیں گھور رہی ہے، جیسے قبرستان کی خاموشی میں کچھ زندہ آنکھیں چھپی ہوئی ہیں۔ میرا جسم کپکپانے لگا۔ میں نے کہا کہ چلو یہاں سے، یہ جگہ اچھی نہیں، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، لیکن اس وقت تمہارے ساتھ چلنے میں ہی عافیت ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ آگے چلنے لگے۔ میں بار بار اس سے پوچھتا رہا کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی ہو؟ اس نے کہا، نہیں، جب میرا گھر آ جائے گا تو تمہیں سب حقیقت نظر آ جائے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ واقعی برے تھے، انہوں نے تمہیں بھی استعمال کیا اور میری گاڑی بھی چھین لی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اب تم کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا کہ گاڑی تو شاید نہ ملے، لیکن میں تھانے جا کر رپورٹ ضرور درج کراؤں گا، کم از کم یہ دل کو تسلی ہوگی کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ پھر میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ میرے گھر میں بھی بھوکے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میری قسمت ہی خراب ہے۔ اس نے اپنی جیب سے 1500 روپے نکالے اور کہا کہ یہ پیسے انہوں نے مجھے دیے تھے، میں تمہیں 500 روپے دے دیتی ہوں تاکہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سامان لے جاؤ۔ میں نے سختی سے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ پیسے اسی جرم کے ہیں جس میں میری گاڑی چھینی گئی تھی۔ تم نے یہ مجھ سے ہی لوٹ کر کمائے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی اتر آئی۔ پھر ہم خاموشی سے چلتے رہے۔ اندھیرا مزید بڑھ گیا تھا اور راستہ طویل لگ رہا تھا۔
کافی دیر بعد ہمیں دور سے ایک دکان کی روشنی نظر آئی تو وہ خوش ہو کر بولی کہ مجھے اپنے اماں ابا کے لیے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ میں نے کہا چلو آؤ، پیسے تمہارے پاس ہیں لے لو، لیکن دکاندار مجھے دیکھے گا تو اسے اچھا نہیں لگے گا کہ ایک لڑکی اکیلی چیزیں خریدنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ تم بتاؤ کیا لینا ہے، میں لے دیتا ہوں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ ایک ڈبہ روٹی، 2 انڈے اور ایک ڈبہ دودھ لے آنا، یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ میں نے دل ہی میں سوچا کہ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایک طرف وہ مجھے لوٹنے میں شامل رہی ہے اور دوسری طرف اپنی مجبوری کے ہاتھوں مجبور ہو کر روٹی، انڈے اور دودھ مانگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد آخرکار اس کا گھر بھی سامنے آ گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ بھی کوئی بہانہ ہوگا، لیکن جب وہ دروازہ کھول کر اندر گئی تو میں نے خود دیکھا کہ واقعی اس کا باپ ایک پرانے بستر پر پڑا ہوا تھا، جس کے جسم کا آدھا حصہ حال بھی نہیں رہا تھا۔ لگتا تھا کہ لقوہ مار چکا ہے، اور وہ مشکل آنکھوں سے اشارہ کرتا تھا کہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں اس کی ماں بیٹھی تھی، جو کمزور اور تھکی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ان کے گھر میں لائٹ تک نہیں تھی، شاید میٹر کٹا ہوا تھا یا بل ادا نہ ہونے کی وجہ سے بجلی بند ہو گئی تھی۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا، چھت پر بارش کا پانی ٹپکنے کے نشان تھے۔ مجبوری کے وقت کچھ بھی کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ہر بار دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنی بھوک نہیں مٹائی جا سکتی۔ پھر میں واپس مڑ گیا اور اندھیرے راستے پر قدم بڑھاتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا۔ جب میں گھر پہنچا تو ماں نے میرا ہاتھ دیکھ کر رونا دھونا شروع کر دیا اور زور زور سے بولنے لگی، تو گاڑی ہی لٹا آیا، یہ گاڑی ہمارے لیے سب کچھ تھی، تیرے باپ کی یادگار تھی، یہ ہماری آخری امید تھی اور یہی سہارا تھا، اور اب تو نے وہ بھی چھین لیا۔ میں نے خاموشی سے کہا، ڈاکوؤں نے مجھے پکڑ لیا تھا، شکر کرو کہ جان بچ گئی، لیکن میری جان بچنے کی خوشی کسی کو نہیں تھی۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ اچھا ہوا تو زندہ سلامت واپس آ گیا، سب کو صرف گاڑی کی فکر تھی۔ ماں نے اگلے ہی دن خاندان والوں کو بھی بتا دیا کہ مرتضیٰ تو گاڑی بھی گنوا آیا، یہ نکما ہے، یہ کسی کام کا نہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ جان پر کھیل کر بچا ہے، یہ نہیں بتایا کہ ڈاکوؤں سے ہتھیار تان لیے تھے، یہ نہیں بتایا کہ اگر تھوڑی سی مزاحمت کرتا تو آج زندہ نہ ہوتا۔ مجھے یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن برداشت کرنا پڑا کیونکہ میری زبان سے نکلنے والی کوئی بات کسی کو قبول نہیں تھی۔ میں نے حوصلہ کر کے پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کروائی۔ انہوں نے رسمی کارروائی کی اور کہا کہ ایسے تو آج کل نہ جانے کتنی گاڑیاں چھین لی جاتی ہیں، ڈاکو گاڑیاں لے کر کھول کر پرزے پرزے بیچ دیتے ہیں، بہت کم امکان ہوتا ہے کہ واپس مل جائے، لیکن ہم رپورٹ درج کر لیتے ہیں اور اگر کبھی کچھ ملا تو اطلاع دے دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر دل اور بوجھل ہو گیا، جیسے امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی ہو۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ سوچا کہ اگر گاڑی چلی گئی ہے تو اب بھی ہمت نہیں چھوڑنی، چاہے مزدوری کروں گا، کسی کے لیے کام کروں گا تاکہ 4 پیسے تو آئیں، گھر میں ماں اور بہنیں بھوکی نہ رہیں۔ لیکن زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی تھی، ہر دن ایک نئی آزمائش تھی اور ہر رات ایک نیا دکھ لیے تھی۔ میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، میری قسمت اور کتنی بار مجھے زمین پہ گرائے گی اور کب تک یہ بوجھ میرے کندھوں پہ رہے گا۔ گھر کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کما لاتا تھا، کم ہی صحیح، لیکن گھر کا چولہا تو جلتا تھا۔ اب وہ سہارا بھی ختم ہو گیا کیونکہ گاڑی چھن جانے کے بعد میں بے روزگار ہو گیا تھا۔ پولیس کی رپورٹ لکھوانے سے کچھ نہ ہوا، ان کے رویے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ماں کی آنکھوں میں دن رات آنسو رہنے لگے، بہنیں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جاتی تھی اور جب بھی کچھ کھانے کو نہ ملتا ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہتی۔ میں بازار سے قرض لے کر آٹا اور دال لاتا، لیکن قرض خواہ دن بدن سخت ہوتے جا رہے تھے کیونکہ سب کو علم ہو گیا تھا کہ میری گاڑی چھن گئی ہے اور اب میری آمدنی نہیں۔ گھر میں فاقے پڑ گئے ہیں، کئی دن تک صرف ایک روٹی کو 4 حصوں میں بانٹ کر کھایا گیا، کبھی نمک کے ساتھ پانی پیا گیا، کبھی بغیر کھائے ہی سو جانا پڑا۔ میری ماں کی صحت مزید خراب ہو گئی، شوگر کی مریضہ تھی اور دوا لینا بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ دوا کے لیے پیسے کہاں سے آتے۔ میں رات کو جاگ جاگ کر سوچتا تھا کہ آخر یہ زندگی مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے۔ اسی دوران ایک اور مصیبت آن کھڑی ہوئی۔ میری بہن کی منگنی ہوئی تھی، جس پر رشتہ دار خوش بھی تھے اور دشمن بھی، کیونکہ ہاں لوگ ہمیشہ دوسروں کی بربادی میں خوشی ڈھونڈتے ہیں۔ سسرال والوں کی طرف سے پیغام آیا کہ شادی کی تاریخ طے کر دو ورنہ ہم منگنی ختم کر دیں گے۔
میں نے ہاتھ جوڑ کر وقت مانگا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر شادی کی تاریخ نہیں دو گے تو ہم یہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر میری ماں پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ دن رات روتی رہتی اور بار بار یہی کہتی کہ اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور تیرے باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں خود اندر سے ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ ایک طرف گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، دوسری طرف بہن کی عزت اور مستقبل داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ میں چاہتا بھی تو کیا کرتا؟ میری جیب خالی تھی، رشتہ داروں سے مدد مانگنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ میں گاڑی گھما بیٹھا ہوں اور اب میرا سہارا بھی نہیں رہا۔ وہ مجھے تانے دیتے کہ اپنی زندگی بھی نہیں سنبھال سکتا اور بہنوں کے بوجھ تلے دب گیا۔ اب میں ان سب کی باتوں کو سن کر رات کو چھت پر بیٹھ جاتا اور رات کو آسمان دیکھ کر سوچتا، یا اللہ، میری قسمت میں صرف مصیبتیں ہی لکھی ہیں یا کبھی سکون کا دن بھی آئے گا؟ اب حالت یہ تھی کہ گھر کا چولہا بجھ چکا تھا، بہن کی شادی خطرے میں تھی، ماں کی صحت جواب دے رہی تھی اور میں بیچاروں مددگار ان سب میں پھنس چکا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا سب کچھ وجود میرے بس دوسروں کی قربانی دینے کے بنایا ہے اور بدلے میں مجھے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ملا۔ زندگی نے مجھے اتنا ذلیل کر دیا تھا کہ کبھی کبھی لگتا تھا اب سانس لینا بھی بوجھ ہے۔ اب اگر یہ سب ختم ہو جائے تو شاید بہتر ہو، لیکن پیٹ کی آگ اور گھر والوں کی آنکھوں کے سوال زندہ رکھ دیتے ہیں۔ اسی ادھیڑ بن میں ایک صبح میں جس جگہ مزدوری کے لیے گیا تھا وہاں گیلی مٹی کے ڈھیر لگے تھے، آسمان ابر آلود تھا اور زمین میں نمی رچی ہوئی تھی۔ ٹھیکیدار نے بیلچے تھمائی اور ہم سب نے کھدائی شروع کی۔ میں نے بیلچہ زور سے نیچے مارا، نیچے سے ایک آواز آئی جیسے لوہے پہ ضرب پڑی ہو یا کسی ڈبے پر۔ میں چونک گیا، پھر ایک اور وار کیا تو آواز پھر ویسی ہی آئی۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے ایک کونے کی مٹی آہستہ آہستہ ہٹائی تاکہ باری مزدوروں کی نظر نہ پڑے۔ مٹی چھٹتی گئی تو چمڑے کا کوئی کونا نظر آیا۔ میں نے ہاتھ ڈال کر کھینچا تو ایک چمڑے کا بیگ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ بیگ گیلا تھا مگر مضبوط تھا، زپ پر جمی مٹی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے زپ بس ایک بلش سے کھولا، اندر دیکھا تو کاغذی گڈیوں کی خوشبو تھی، نوٹوں کے کونے جھلکے اور میں نے زپ فوراً بند کر دی۔ میرا سر چکرا گیا، کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ میں نے بیگ کو مٹی میں دوبارہ آدھا دبا دیا اور بیلچہ اٹھا کر عام طرح کی کھدائی کرنے لگا۔ جب نظر بچی تو میں نے بیگ اٹھایا اور اپنی پرانی جیکٹ کے اندر سے پکا لیا۔ پھر میں نے پانی پینے کا بہانہ کیا اور سائڈ پر بنی جھاڑیوں کی طرف چل پڑا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں ڈرتا بھی تھا اور خوش بھی تھا۔ میں نے ایک دم فیصلہ کیا کہ سیدھا گھر جانا ہے۔ میں نے ٹھیکیدار سے کہا، طبیعت خراب ہے، مجھے جانے دو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے جانے دیا۔ میں وہاں سے نکل آیا، گھر پہنچ کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا، دروازہ اندر سے کنڈی لگا دی، بیگ کو چارپائی پر رکھا اور ہاتھ کانپتے ہوئے زپ کھولی۔ اندر نوٹوں کی گڈیاں ترتیب سے رکھی تھی، کچھ نئی تھی، کچھ پرانی تھی، ربڑ سے بندھی ہوئی تھی، اوپر کے کاغذ پر کوئی نشان نہیں تھا۔ مجھے لگا یہ کسی کا کالا دھن ہے جو اس نے زمین میں چھپا دیا تھا۔ اتنے پیسے میں نے کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ میں نے خود کو دو تین ہلکے ہلکے تپڑ مارے کہ کہیں یہ خواب نہ ہو، اگر خواب ہے تو جاگ جاؤں، مگر آنکھ کھلی ہی تھی۔ میں نے چادر لپیٹی اور کمرے کے گوشے میں رکھی پرانی پیٹی کھولی۔ اس پیٹی کی تہہ ڈھیلی تھی۔ میں نے تختہ اٹھایا اور نیچے ایک خشک جگہ بنائی جہاں میں نے گڈیاں الگ الگ کر کے کپڑے میں لپیٹی اور تہہ کے نیچے دبا دی۔ تختہ سیدھا کیا اور اوپر سے پرانے کپڑے اور کتابیں رکھ دی تاکہ کوئی شک نہ گزرے۔ اب عقل سے کام لینا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے استعمال کروں گا تاکہ کسی کو خیال نہ ہو۔ سب سے پہلے میں نے راشن لیا، آٹا، چینی، دال، چاول، تیل، اور ماں کے لیے دوا بھی لے آیا۔ گھر آیا تو بہنوں کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ماں نے پوچھا، یہ سب کہاں سے آیا؟ میں نے کہا، مزدوری ملی ہے، آج ٹھیکیدار نے 2 دن کے پیسے ایک ساتھ ہی دے دیے۔ ماں کے چہرے پر کچھ دیر بعد سنجیدگی کی دھند چھٹ گئی اور ایک نرم سی روشنی اتر آئی۔ اس رات عرصے بعد ہمارے چولہے کی آنچ نے گھر میں خوشبو بھر دی۔ اگلے دن میں نے قرض خواہوں کو تھوڑا تھوڑا لوٹانا شروع کیا تاکہ زبانیں بند رہیں۔ پھر میں نے بہنوں کے لیے 2 2 جوڑے لیے اور جوتے بھی لیے۔ وہ ہنس پڑی تو مجھے لگا جیسے گھر کی دیواروں پر سے نمی اتر گئی ہے۔ منگنی والوں کی طرف سے پھر پیغام آیا کہ تاریخ دو ورنہ منگنی توڑ دیں گے۔ میں نے دھیان سے بات سن کر کہا، 2 مہینے بعد کی تاریخ رکھ لیں، ہمیں تیاری کرنی ہے۔ وہ پہلے تیز لہجے میں بولے، پھر مان گئے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ وقت ملا ہے۔ میں نے اگلا قدم بھی سوچ سمجھ کر رکھا۔ ہم اسی محلے سے آہستہ آہستہ نکل آئے اور دوسری بستی میں ایک چھوٹی دکان دیکھ لی۔ کرایہ کم تھا، میں نے ایڈوانس دے کر قبضہ کر لیا اور جنرل سٹور کے لیے ریک اور ترپال اور چند ڈبے خرید لیے۔ پہلا دن دکان کھولی تو صرف چند گاہک آئے۔
شام کو حساب لگایا تو پتہ چلا خرچے زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، مگر میں نے ہمت نہیں آ رہی۔ میں نے بیگ سے پھر تھوڑے پیسے نکالے اور سامان بھرا تاکہ دکان بھری بھری لگے، دیکھنے والے سمجھے کہ جو دکان چل نکلے گی۔ میں نے روز ایک وقت دکان پر بیٹھ کر محلے کے بچوں کو ٹافی دی، محلے والوں سے نرمی سے بات کی۔ آہستہ آہستہ انہیں لگا کہ میں نے برسوں سے یہی ہوں۔ کچھ ہی ہفتوں میں دکان کی رونق بن گئی، مگر اصل سہارا وہی پیسہ تھا جسے میں قطرہ قطرہ استعمال کر رہا تھا۔ گھر کی حالت بدلنے لگی، ماں کی دوائی وقت پہ آنے لگی، بہن کی رخصتی کے لوازمات اکٹھے ہونے لگے۔ میں نے جہیز کے نام پر چند ضروری چیزیں خریدی: پلنگ، گدا، لحاف، برقی پنکھا، ایک چھوٹا سا چولہا اور چند برتن۔ رخصتی والے دن بہن کی پیشانی چمک رہی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو تھی کہ میں وہ بوجھ اٹھانے میں کامیاب ہو گیا جو مجھے روند رہا تھا۔ میں نے دوسرا رشتہ بھی طے کر دیا تھا، اس کی منگنی سادگی سے ہو گئی۔ اب گھر میں پہلی بار امید کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ اس سارے ہنگامے میں ایک چہرہ بار بار ذہن میں آتا رہا، وہی لڑکی جو قبرستان کی دیوار کے سائے میں مجھ سے ملی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس کے گھر جا کر دیکھوں کہ کیا حال ہے۔ میں ایک دن دکان بند کر کے اس کی بستی کی طرف چل پڑا۔ راستہ پہلے جیسا ہی اداس تھا۔ اس کے گھر پہنچا تو ویسے ہی ویرانی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ نکلی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور تھکن اکٹھی تھی۔ اندر اس کا باپ چارپائی پر تھا اور ماں چولہے کی راکھ خرید رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے کچھ روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور بولی، تم تو غریب تھے، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ میں نے سر جھکا کر کہا، اللہ نے مدد بھیج دی ہے۔ میری مشکل کٹ گئی تو سوچا تمہارا حصہ بھی دے دوں۔ اس نے آنکھ بھر کر مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، شکر ہے کہ تم پر آسانی آئی۔ میں نے زیادہ بات نہیں کی کیونکہ راز زبان پر آ جائے تو راز نہیں رہتا۔ میں نے انہیں راشن اور دوا کے لیے کہہ دیا اور واپس ہو لیا۔ گھر آ کر میں دیر تک سوچتا رہا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ سختی بھی کی اور اسی وجہ سے میں اس امتحان میں گرا، مگر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی مجبور تھی۔ اس کی ماں کے ہاتھ کانپتے ہیں، اس کے باپ کے لبوں پر بول رکے ہیں، اس کا گھر رات کے اندھیرے میں ڈوبتا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں تو ایک گھر بچ بھی جائے گا اور میرے دل کی وہ کانٹے دار خلش بھی شاید نکل جائے۔ میں نے ہمت کر کے ماں سے بات شروع کی۔ میں نے کہا، اماں ایک لڑکی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہے؟ میں نے اس کی مجبوری بتائی، اس کے گھر کا حال بتایا اور کہا کہ میں اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولی کہ رشتہ کرنا ہے تو ہمیں جہیز بھی دیکھنا ہوگا۔ لوگ زبان دراز ہوتے ہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا کہ جہیز دیں گے اور دل میں سوچ لیا کہ سارا سامان میں خود لاؤں گا اور جو کچھ لاؤں گا اسی گھر میں رہے گا۔ اس کا نام جہیز ہوگا مگر ہمارے ہی گھر میں لگے گا۔ پلنگ بھی یہیں ہوگا، برتن بھی یہیں رہیں گے، پنکھا بھی یہیں چلے گا۔ اس طرح کسی کو طعنے دینے کی گنجائش نہ بچے گی۔ میں نے ماں سے کہا کہ عزت اس لڑکی کی بھی ہے اور ہماری بھی ہے۔ ہم اسے عزت دیں گے تو رب ہمیں عزت دے گا۔ ماں نے میری آنکھوں میں دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی سی چمکی۔ پھر انہوں نے سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، پھر رشتہ پکا کرا دیتی ہوں تیرا۔ اس لڑکی کا نام سائمہ تھا اور میں نے ماں سے بات کر لی تو دل نے کہا کہ اب ایک مزید قدم بڑھانا ہے۔ میں اکیلا اس کے گھر گیا۔ دروازے پہ دستک دی تو سائمہ کی ماں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پہ تھکن بھی تھی اور وقار بھی۔ اندر صحن میں بوسیدہ دری بچھی ہوئی تھی اور چولہے کی راکھ میں نیم گرم راکھ کی لالی دبی ہوئی تھی۔ سائمہ کے باپ کی چارپائی ایک سائے میں رکھی تھی اور ان کے چہرے کی جلد پر درد لکھا تھا۔ میں نے سلام کیا اور نیت صاف رکھ کر اپنی بات رکھی کہ میں رشتہ لے کے آنا چاہتا ہوں اور نکاح چاہتا ہوں اور لڑکی کی عزت میرے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ سائمہ اندر سے نکلی تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور آواز بہت نرم تھی۔ میں نے مختصر سا ماضی کھولا کہ پہلی ملاقات کی تلخی میرے دل پر بوجھ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس تلخی کو عزت اور ذمہ داری سے مٹا دوں۔ اس کے ہونٹ ہلے تو بس اتنا بولا کہ اگر ماں باپ راضی ہوں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے جاتے ہوئے کہا کہ میں جلد اپنی ماں کو لے آؤں گا اور پورے طریقے سے بات کریں گے۔ دوسرے دن دکان جلدی بند کی اور ماں کو ساتھ لیا۔ میں نے ماں کے لیے نیا دوپٹہ خریدا اور دکان سے بسکٹ اور چائے کی پتی کی 2 چھوٹی پوڑیاں بنوائی تاکہ خالی ہاتھ نہ جائے۔ راستے بھر ماں کے سوال تھے کہ لڑکی کیسی ہے اور گھر کیسا ہے اور خاندان کیسا ہے۔ میں ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا گیا کہ نیت اچھی ہو تو رب راستہ کھول دیتا ہے۔ ہم ان کے دروازے پر پہنچے تو سائمہ کی ماں نے خوش دلی سے استقبال کیا اور معمولی سی چٹائی پر ہمیں بٹھا دیا۔ میں نے سامان ان کے حوالے کیا تو ان کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ سائمہ پردے سے ذرا ہٹ کر بیٹھی تھی۔ ماں نے سوال کیا کہ جہیز کا کیا ہوگا؟ میری ماں نے
میری طرف دیکھا اور پھر نرم لہجے میں کہا کہ ہمیں جہیز سے زیادہ عزت چاہیے اور گھر بسانے کا ارادہ چاہیے۔ میں نے اپنی طرف سے عہد کیا کہ میں سائمہ کے ماں باپ کا بھی خیال رکھوں گا، دوا دارو میں ہاتھ بٹاؤں گا، گھر کی مرمت میں ساتھ دوں گا، بجلی کے کاغذ بنوانے میں مدد کروں گا۔ سائمہ کے باپ نے کمزور ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں جنش دی تو میرے دل میں ایک نرمی پھیل گئی۔ تیسرے مرحلے میں تاریخ کا سوال آیا تو ہم نے سادگی کو اختیار کیا۔ محلے کی مسجد میں نکاح طے ہوا۔ گواہوں میں میرا ایک پرانا ساتھی اور محلے کا ایک بزرگ شامل ہوئے۔ حق مہر میں نے 50,000 کی نیت باندھی کہ یہ سائمہ کا حق ہے اور یہ رقم اسی کی امانت ہے۔ نکاح کے بعد مسجد کے صحن میں چند گلاس چائے اور 2 پلیٹیں بسکٹ رکھ دی گئی۔ دعا ہوئی تو جیسے میری کمر سے برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ سائمہ نے ماں کے ہاتھ چومے، میں نے اپنے سسر کے پیر چھوئے اور دل ہی دل میں کہا کہ اب یہ سب میرا گھر ہے اور یہ سب میری ذمہ داری ہے۔ میں سائمہ کو اپنے گھر لایا تو پہلے سے سب کچھ بدل کے رکھا تھا۔ چھت سے ٹپکتی جگہ پر ترپال لگوائی تھی، پرانے پردوں کے بدلے ہلکی سی چمک والے پردے لگا دیے تھے، کچن میں صاف ستھری رکھیل رکھی تھی اور چولہے کے پاس پانی کا برتن رکھا تھا۔ ماں نے بہو کو دیکھا تو ان کے چہرے پہ ایک روشنی سی آئی۔ سائمہ نے آتے ہی پانی چڑھایا، چائے بنائی، ماں کے پاؤں دبائے۔ بہن نے ہنستے ہوئے کہا کہ اب گھر سنبھل جائے گا۔ ان چھوٹے چھوٹے لمس نے ہماری گھر کے اندر کی ہوا بدل دی۔ میں نے اس رات پہلی بار اطمینان سے سانس لی، دل نے شکر ادا کیا اور نیند نے میرے ماتھے سے فکر کی شکنیں ہٹا دی۔ اگلے دن میں سائمہ کے ساتھ اس کے ماں باپ کے گھر گیا، راشن کی ایک پوٹلی ساتھ لی، ڈاکٹر کے ہاں پرچی کٹوائی۔ سروں پر سردی کا ہلکا سا اثر تھا، اسی لیے میں نے کمبل بھی دیا۔ بجلی کے دفتر میں درخواست جمع کرائی کہ میٹر بحال کیا جائے۔ دکاندار سے کہا کہ دواؤں پر تھوڑا سا ادھار رکھ لے تو میں ہر ہفتے ادا کروں گا۔ سائمہ مجھے دیکھتی تھی تو اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کی لہریں ابھرتی اور مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے پچھلے برسوں کی تلخی دھلتی جا رہی ہے۔ میں نے سسر کے لیے ہلکی پھلکی ورزش کے طریقے ایک کمپاؤنڈر سے سیکھے اور روز شام کو ان کے ہاتھ پاؤں سیدھے کراتا۔ سائمہ کے گھر میں اب باقاعدہ چولہا جلنے لگا، دھوئیں میں امید کی خوشبو شامل ہو گئی۔ میری دکان بھی سائمہ کے ہاتھ آنے سے سیدھی راہ پر چلی۔ اس نے ایک چھوٹا سا رجسٹر نکالا اور روز کی جمع خرچ لکھنا شروع کیا۔ میں سامان لاتا تو وہ ترتیب سے ریک پر رکھتی، گاہک آتے تو اس کی مسکراہٹ انہیں روک لیتی۔ بچوں کے لیے وہ ٹافی کی چھوٹی تھیلیاں بنا کے رکھ دیتی تاکہ شام کو اسکول سے لوٹتے بچوں کو خوشی ملے۔ دکان کی آمدن اب آہستہ آہستہ سچی آمدن بننے لگی اور میرا دل صاف ہونے لگا۔ اب میرا گھر اس پیسے کے بغیر بھی چل پڑے گا جو زمین کی تہ سے ملا تھا۔ میں نے اس پیٹی میں رکھی گڈیوں کو ہاتھ لگانا کم کر دیا اور دکان کے حساب کو آگے بڑھایا تاکہ رزق میں سچائی پختہ رہے۔ سائمہ میری ماں کے لیے بیلا کے پھول لاتی اور پانی کے گلاس میں رکھ دیتی تو گھر کی ہوا معطر ہو جاتی۔ رات کو ماں کے سر میں تیل لگاتی۔ بہن کے جہیز کی باقی کام بھی اس نے اپنے ہاتھ سے سنبھالے، کپڑوں پر فالیاں لگائیں، فہرست بنائی۔ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں اب شور کی جگہ سکون نے لے لی ہے۔ خالی برتنوں کی ٹھن ٹھن کی جگہ ہنسی کی ہلکی جھلکیاں بجنے لگی۔ میں ہر شام مغرب کے بعد دکان بند کرتا تو صحن میں بچھی درییں پر بیٹھ کر چائے پیتے۔ سائمہ ماں کی کہانیاں سنتی اور میں بس دیکھتا رہتا کہ تقدیر کیسے کروٹ بدلتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تک یہ سب کیسے ہوا۔ کبھی لگتا ہے کہ ایک ہاتھ نے مجھے اندھیرے سے کھینچ کر روشنی میں رکھ دیا، کبھی لگتا ہے سائمہ کے پہلے قدم نے میرے گھر کی دہلیز پر برکت رکھ دی ہے۔ میں ہر رات رب کے حضور کہتا ہوں کہ یہ زندگی مجھے اب سنبھلی ہوئی چاہیے اور یہ ذمہ داریاں مجھے یاد رہیں ہمیشہ۔ میں کہتا ہوں کہ غلطی اور مجبوری کے بیچ جو لکیر ہے اسے پار نہ کروں۔ میں کہتا ہوں کہ جن ہاتھوں نے مجھے تھاما ہے انہیں کبھی خالی نہ چھوڑوں۔ سائمہ اب میری بیوی ہے اور اس کے ماں باپ میرے بزرگ ہیں۔ یہ سچ مجھے ہر صبح اٹھتے ہی پھر سے انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے اور میری زندگی کی کہانی اس وعدے کی سچی تصویر ہے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا جب مجھے لگا تھا کہ اب کچھ نہیں بچا، سب امید ختم ہو چکی ہے، نہ پیٹ بھر رہا تھا نہ امید باقی تھی۔ ہر دروازہ بند لگ رہا تھا، ہر دن ایک نئے دکھ کے ساتھ طلوع ہوتا تھا، ہر رات ایک نئی فکر کے ساتھ ختم ہوتی تھی۔ میں نے خود کو اتنا بے بس اور کمزور محسوس کیا کہ کئی بار لگا کہ اب سب ختم کر دینا چاہیے، لیکن انسان کی ہمت جب ٹوٹتی ہے تو اسی وقت اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میری ہمت ٹوٹنے والی تھی کہ رب نے میرے لیے وہ راستہ کھول دیا جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ جب سائمہ میری زندگی میں آئی تو میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ مشکل کے بعد واقعی آسانی ہے۔ ایک گھر جو ہر وقت خاموش اور ویران سا رہتا تھا، وہاں ہنسی کی آوازیں آنے لگیں،
ایک ماں جو ہر وقت فکر میں ڈوبی رہتی تھی، اس کے چہرے پر سکون اترنے لگا۔ ایک بہن جس کی شادی کی فکر نے مجھے دن رات پریشان کر رکھا تھا، اس کے خواب پورے ہونے لگے۔ اور ایک دکان جو صرف ایک بوجھ لگتی تھی، وہ ہمارے رزق کا ذریعہ بننے لگی۔ یہ سب کچھ ایسا ہوا جیسے اللہ نے میری زندگی میں ایک نیا باب کھول دیا ہو۔ میں نے یہ راز ابھی تک صرف سائمہ کو بتایا ہے، اپنی ماں کو بھی نہیں کہ میں نے کہاں سے پیسہ پایا اور کس طرح حالات بدلے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر وہ جان لیتی تو ان کے دل میں ایک کانٹا ہمیشہ رہتا۔ لیکن سائمہ کو بتانا ضروری تھا کیونکہ وہ میری شریک حیات ہے، وہ میرا راز ہے اور میرا سہارا بھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور اللہ نے ہمیں سنبھالنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ اگر میں اس وقت لالچ میں آ کر پاگل ہو جاتا تو شاید یہ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جاتا اور میں اپنی زندگی بھی برباد کر لیتا۔ میں نے بہت عقل مندی سے کام لیا اور صبر کو اپنا ہتھیار بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرا گھر آباد ہے، میری ماں مطمئن ہے، میری بہن کے خواب قریب ہیں اور سائمہ میری زندگی کی روشنی ہے۔ میں نے اپنی کہانی سے یہ سیکھا کہ مشکل ہمیشہ وقتی ہوتی ہے، لیکن آسانی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ بس انسان کو اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ٹوٹے کو جوڑ دیتا ہے اور خالی ہاتھ کو بھر دیتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار